अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ व्यूज़ विद जैन शेख ज़ैनुल आबिदीन के साथ दिलचस्प खबरें और तज्जुबे के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इमरान खान बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गए। आपको ये बताएं व्यूअर्स कि इमरान खान को वही बीमारी हो गई जो कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को बीमारी हुई थी, और जुल्फ़कार अली भुट्टो ने बाकायदा तौर पर उस वक्त जो है वो जेल सुप्रिटेंडेंट को और काफ़ी दरखास्तें दी, इस्तदा की और कहा कि मुझसे खाना नहीं चबाया जाएगा, मैं जो है वो खाना तक नहीं खा सकता। उनकी दांतों की हालत इतनी बुरी हो गई कि वो जो है वो आखिरी दिनों में जब उनके मसूड़े बिल्कुल ख़राब हो गए तो तब उनके मौलिज को, जिस मौलिज के मुतल्लिक उन्होंने कहा था, फिर उनको बुलाया गया। यहाँ पर जुल्फ़कार अली भुट्टो जो हैं वो जब जेल में थे तो उनके जो है वो दांत में दर्द निकला और वो दर्द इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया यहाँ तक कि उन्होंने खाना भी छोड़ दिया। उसके बाद एक और प्रॉब्लम, एक और मसला उनके दरपेश आता था कि जब वो वॉशरूम जाते थे तो वॉशरूम में भी जो उस पुलिस एहलकार थे वो साथ जनाब खड़े हो जाते थे कि भुट्टो कहीं अपने आप को मार ना लें इतनी तकलीफ में। तो फिर भुट्टो ने जो है वो पानी पीना भी छोड़ दिया, भूख हड़ताल कर दी। तो फिर उन पुलिस एहलकारों को हटाया गया और उनका अलहदा वॉशरूम बनाया गया। खैर ये है कि वॉशरूम की सूरत हाल तो नहीं दरपेश आई, लेकिन इमरान खान के दांत में दर्द निकल आया है। अब साबिक सदर आरिफ अलवी जो हैं वो आजकल फारिग हैं और दंदान साज हैं और अब अपना क्लिनिक ही चलाएंगे। जाहिर सी बात है, उन्होंने क्या करना है। बहरहाल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है जिस पर उन्होंने बड़ी तसल्ली और तशफ़ी देने की कोशिश की है पीटीआई कारकुनान को और इमरान खान के साथ देने का। उन्होंने कह दिया है कि मैं इमरान खान के साथ था और इमरान खान जो है वो मेरे लीडर हैं और इमरान खान के साथ मैं हमेशा जो है वो चलता रहूँ। उस पर उन्होंने जो दरपेश मसाइल थे बतौर सदर कि उन्होंने क्यों ऐसे ऑर्डिनेंस पे साइन किए, उसके बाद इलेक्शन की तारीख उन्होंने क्यों नहीं दी, चूंकि इमरान खान आपको पता है कि उनसे नाला भी थे। शेर अफजल मरवत काफी आड़े हाथों लेते रहे। किसको आड़े हाथों लेते रहे? जनाब आरिफ अलवी को, और कहते रहे कि आरिफ अलवी ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, उन्होंने पार्टी का हक अदा नहीं किया, पार्टी ने जो उनको बड़ा ओहदा दिया उन्होंने इमरान खान का जो है वो भरपूर साथ नहीं दिया। बहरहाल ये है कि वो हेजिटेशन चाहते थे। जो तरीके इंसाफ की पॉलिसी रही है कि आप जो है वो कशीदगी इख्तियार करके रखो, आप असम्बलियों में भी सड़कों पर भी। बहरहाल ये है कि अब उनको कुछ सीखना चाहिए। अब अवाम ने उनको इतना मौका दिया है तो उनको चाहिए कि वो अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे और कोई मुल्को कौम का सोचे। इतनी सख्त बेतहाशा महंगाई है, इतना बुरा हाल है, उस पे अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए ऐवान में जो है वो जो हुकूमत है उसको टफ टाइम दे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि केपीके में भी किस तरीके से अली मीन गंडापुर खुद जलसे जुलूस और रैलियां जो हैं वो बाकायदा तौर पर उनसे खिताबात कर रहे हैं और धांधली के खिलाफ जो उन्होंने मुबीना तौर पर एहतजाज की कॉल दी थी और रैली भी निकाली, उसमें मुल्क भर में निकाली गई। कल आपको पता है कि लाहौर में जो रैली निकाली गई थी उस पर क्या हुआ और किस तरीके से गिरफ्तारियां हुई। लतीफ़ खोसा को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद खैर लतीफ़ खोसा को तो शख्सी जमानत पर छोड़ दिया गया। मुख्तलिफ कारकुनान जिनको आज एटीसी अदालत में पेश किया गया, 780 उन पर लगाई गई है, तोड़ फोड़ के मुकदमात लगाए गए हैं, कार्य सरकार में मुदाखलत लगाई गई है। तो इस पर जो है वो इमरान खान के दांत में जो है वो दर्द निकल आया है। इमरान खान से कोई चीज़ जो है वो चबाई नहीं जा रही और इमरान खान ने अपने मुआलिज को कहा है कि मुझे खसूसी जो है वो मुआलिज दिया जाए। और इमरान खान जो है वो शदीद तकलीफ में मुब्तला हैं। बहरहाल ये है कि उस वक़्त जब भुट्टो जेल में थे तो मार्शल लॉ इंतजामी की जंग से रावलपिंडी सेंट्रल जेल में स्पेशल सिक्योरिटी इंचार्ज की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले कर्नल रफीउद्दीन अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन में इस हवाले से लिखते हैं कि भुट्टो साहब के मसूड़े और दान अक्सर इन्हें तकलीफ से दोचार रखते थे। जब मसूड़े ज्यादा सूज जाते, खून रिसना शुरू हो जाता था तो वो लेस्ट्रीन के गरारे करते
اس مقصد کے لیے لیسٹرین کی بوتلوں کا ذخیرہ ان کے پاس موجود ہوتا تھا۔ کرنل رفیع الدین کے مطابق پھانسی دیے جانے تک ان کے مسوڑے اور دانتوں کی حالت انتہائی ابتر ہو چکی تھی بھٹو کی۔ بات کے مطابق عمران خان بھی سیم وہی دانتوں کی درد، مسوڑوں کی درد میں مبتلا ہو گئے ہیں، دانتوں کی تکلیف کے عارضے مبتلا ہیں، اور گزشتہ روز عدالت کے حکم پر جیل میں ان کی ذاتی معالج ڈینٹسٹ سمینا نیازی نے ان کے دانتوں کا مکمل معائنہ کیا۔ عمران خان کا باضابطہ علاج جیل میں ہی ہوگا یا ہسپتال میں، اس کا حتمی فیصلہ ان کی بہن علیمہ خان کریں گی۔ جیل کے باہر ان کے ایک وکیل نے بتایا تھا کہ بانی پی ٹی اے نے دانتوں میں تکلیف کے باعث نیب عدالت سے میڈیکل چیک اپ کے لیے اجازت لی تھی، اور ان کے دانتوں کا معائنہ عدالتی احکامات کی روشنی میں کیا گیا، جبکہ بانی پی ٹی اے نے اپنی صحت کے متعلق بات کرنے کا اختیار اپنی ہمشیرہ علیمہ خان کو دیا ہے۔ ان کی ذاتی معالجہ معائنے کی رپورٹ علیمہ خان کو پیش کریں گی۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان دوسرے وزیر اعظم ہیں جو اسیری کے دوران دانتوں کے مرض میں مبتلا ہوئے ہیں۔ ایک اور خبر دیتے چلیں، آپ نے یہ بالکل آپ دیکھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم یا صدر ہوتا ہے وہ خاتون اول کا خطاب دلواتا ہے اپنی بیوی کو، یعنی کہ اپنی اہلیہ کو، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایک نیا باب رقم ہونے جا رہا ہے۔ آصف علی زرداری نے اپنی صاحبزادی آصفہ بھٹو کو پہلی خاتون اول بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق آصفہ بھٹو زرداری کو خاتون اول کا درجہ دیا جائے گا۔ آصفہ زرداری باضابطہ طور پر صاحبزادی آصفہ بھٹو کو خاتون اول ڈکلیئر کریں گے۔ آصفہ بھٹو کو خاتون اول کا پروٹوکول دیا جائے گا۔ وہ پہلی خاتون ہوں گی جو صدر کی بیٹی ہیں۔ عام طور پر آپ کو پتا ہے کہ جو خاتون اول ہے وہ اہلیہ کو بنایا جاتا ہے، لیکن عام انتخابات 2024 کے بعد آصفہ بھٹو نے آصف علی زرداری کا جو فرنٹ مین جسے کہہ رہے ہیں پولیٹیشین بلاول بھٹو کے ساتھ وہ ساتھ دیا، جلسے جلوس میں گئی، تقاریر۔ آصف علی زرداری 11 سال جیل میں رہے، نیب کا ان پہ کیس تھا، تو سب سے زیادہ ان کی جو گود میں ہوتی تھی یہی بیٹی ہوتی تھی، اور بڑا اس سے وہ پیار کرتے تھے، اور بچپن سے انسیت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 2 بیٹیاں آصف علی زرداری کی، تو ایک تو بیٹی سے جو ہے وہ ان کی شادی، ایک بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، اور دوسری یہ بیٹی ہے جس پہ کہ کافی آصف علی زرداری اس کو سیاست میں ان رکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ اگر دیکھیں بلاول بھٹو کے بعد تو آصفہ بھٹو کو ہی سمجھتے ہیں کہ وہ گدی سنبھالیں گی، اور باقاعدہ طور پر ان کو یہ آگے آنے والے جو الیکشن ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ضمنی انتخاب میں بھی ان کو الیکشن لڑانے کے بارے میں سوچیں، ٹھیک ہے، اور ذمہ داریاں بھی جو ہے وہ ان کو دینے کے لیے انہوں نے ٹھان رکھی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ جو محور اور مسکن ہے اور سیاست کا جو خاندانی سیاست ہے، یہ آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ میں اور پیپل پارٹی میں کافی گھر کر چکی ہے، اور کافی اس میں مضبوط ان کی جڑیں ہیں۔ بہرحال اس میں کوئی برا بھی نہیں ہے، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر کا بیٹا انجینئر بنتا ہے، وکیل کا بیٹا وکیل بنتا ہے، جج کا بیٹا جج بن سکتا ہے، صحافی کا بیٹا صحافت میں جا سکتا ہے، بیوروکریٹ کا بیٹا بیوروکریسی میں جاتا ہے۔ تو سیاستدان کا بیٹا یا بیٹی سیاست میں کیوں نہیں جا سکتے؟ وہ جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ روایات ایسی ہونی چاہیے کہ میرٹ پر ہو تو پھر ٹھیک ہے، میرٹ کی دھجیاں نہیں اڑائی جانی چاہیے۔ ایک اور خبر آپ کو دیتے چلیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے محسن نقوی، محمد اورنگزیب اور آحت چیمہ سمیت 19 ارکان کے نام کابینہ کے لیے تجویز کر دیے ہیں۔ نئی وفاقی کابینہ کے ارکان کے نام صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ شہباز شریف نے صدر کو محمد اورنگزیب جناب، جن کا آپ سن رہے ہیں کہ معروف بینکر ہیں، اور وزیر خزانہ جو ہے ان کو لایا جا رہا ہے اسحاق ڈار کی بجائے۔ چیمہ بڑے ان کے ہمیشہ ہی قریب رہے ہیں، اور ان کا فرنٹ مین جانے جاتے ہیں، رائٹ ہینڈ جانے جاتے ہیں، اور آحت چیمہ پر کافی اعتماد بھی کرتے ہیں شہباز شریف۔ جب شہباز شریف بھی جوڈیشل ریمانڈ پر تھے اور جیل میں تھے، اور آحت چیمہ بھی جیل میں تھے، جب عدالت میں نیب عدالت میں ان کی ملاقات ہوتی تھی تو کافی دیر جو ہے وہ شہباز شریف آحت چیمہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے، اور شہباز شریف آحت چیمہ کو تھپ تھپاتے بھی تھے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ سابق ڈی جی ایل ڈی اے بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو مشیر بھی لاسٹ ٹائم جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ تھے 16 ماہ کی حکومت میں، اور اس کے بعد ان کو
جو نگران حکومت میں بھی شامل کیا گیا تھا، لیکن پھر اعتراضات اٹھے تھے تو آحد چیمہ کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا تھا، فہد بلحار برقرار رہے تھے۔ اس میں جناب علی سابق وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی، میڈیا ٹائکون، کیا بات ہے، قسمت ہو تو محسن نقوی جیسی ہو ورنہ نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ مونچھیں ہو تو نتھو لال جیسی ہو ورنہ نہ ہو، تو یہی جملہ بولیں گے کہ قسمت ہو تو محسن نقوی جیسی ہو۔ تو جناب محسن نقوی صاحب، کیا بات ہے کہ محسن نقوی صاحب نگران وزیر رہے، کیا خوب رہے، اور کیا انہوں نے جو ہے وہ گرجے برسے، اور بالکل ایسے لگتا تھا جیسے کہ وہ منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، ایوان کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، نہ کہ نگران وزیر اعلیٰ، بلکہ اخبارات میں اور ان کے جو ٹی وی چینل میں جو ٹکرز چلتے تھے، خبر چلتی تھی، اس میں نگران وزیر اعلیٰ نہیں لکھا جاتا تھا، وزیر اعلیٰ ہی لکھا جاتا تھا۔ تو جناب محسن نقوی جو ہیں وہ ماشاءاللہ خیر، اب ان کو باقاعدہ طور پر کابینہ کا حصہ بنایا گیا ہے، سینٹ میں بھی ان کو الیکشن لایا جائے گا، سینیٹر منتخب ہونے کے بعد ان کو جو ہے وزیر داخلہ بنائے جانے کے قوی امکان ہے۔ نئی مجوزہ وفاقی کابینہ میں خواجہ محمد آصف، احسن اقبال، رانا تنویر حسین، اعظم مزید تارڑ، چودھری صالح حسین، عبدالعلیم خان، جام کمال خان، جینئر امیر مقام، سردار اویس احمد خان لغاری، عطا اللہ تارڑ، خالد مقبول صدیقی، قیصر احمد شیخ، میاں ریاض حسین پیرزادہ، محمد اسحاق ڈار، مصدق ملک شامل ہیں، داخلہ، وزیر پانی اور بجلی، وزیر اطلاعات اور نشریات۔ تو یہ مین وزارتیں جو ہیں وہ ان کو دیے جانے کا قوی امکان ہے۔ جسٹس نعیم افغان نے بطور سپریم کورٹ کے جج کا حلف جو ہے وہ اٹھا لیا ہے۔ جسٹس نعیم افغان کے حلف کے بعد اب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں 17 جو ہے وہ ججز کی بھرتی یا اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ہونی بنتی ہے، اور ان کی جو تعداد ہے ٹوٹل 17 ججز کی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جن کا کہ جناب اب کیا ذکر کرے، ان کے ساتھ اب جسٹس نہیں لگ سکتا، ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ طور پر جو ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس تھا، اس ریفرنس میں ان کو گناہ گار قرار دیا گیا۔ اس کے مطابق جناب وہ جو الزامات تھے وہ ٹھیک ٹھہرے، جو کہ ایڈوکیٹ میاں داؤد، ہمارے پیارے دوست صحافی بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ درخواست دی تھی، اور باقاعدہ طور پر جو بیٹوں نے کیسے ان کے پلاٹ لیے، اور کس طریقے سے مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں وہ ان کی بیگم بھی، ان کے بچے بھی، اور وہ خود کس طریقے سے پلاٹوں پر پلاٹ لیتے رہے، سرکاری پلاٹ بھی، اور اس کے بعد کس طریقے سے جو کیسز لگے ہوئے تھے، اور ان کیسز کا دباؤ ڈالا انہوں نے جو مدعی پارٹی تھی، اور بہت ہی سستے داموں میں کروڑوں روپے کے پلاٹ جو ہیں وہ بچارے ان معصوم لوگوں کو جو ہے وہ بیچنے پڑے، جس میں کہ یتیم بچے بھی شامل تھے۔ بہرحال اب وہ بھگتے، اور نہ تو ان کو مراعات مل سکتی ہیں، اور نہ ہی ان کے ساتھ جج لگایا جا سکتا ہے۔ جی، تو جسٹس اعجاز الحسن، جنہوں نے ان کا دیکھی پتہ نہیں ساتھ وہ شامل تھے یا کیا چکر تھا، اپنی عزت بچائی، ان کے خلاف بھی ایک تگڑا ریفرنس تیار تھا۔ بہرحال چونکہ انہوں نے ریفرنس کھلنے سے پہلے استعفیٰ دے دیا، اس وجہ سے وہ کارروائی ان کے خلاف جو ہے وہ شروع نہیں ہوئی، اور ریفرنس رک گیا، ورنہ ان کے خلاف بھی بڑی بڑی چیزیں تھیں، کس طریقے سے وہ ثاقب نثار کا ساتھ دیتے رہے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ عمران خان کا انہوں نے ساتھ دیا، اور کیا کیا وہ چیزیں انہوں نے کی، وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم ذکر کرتے رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ میں جو ججز کی تعداد ہے وہ 14 ہو گئی ہے، اور ابھی بھی 3 ججز کی تعداد کم ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے بھی نئے چیف جسٹس آئے ہیں، ملک شہزاد احمد خان نے جو ہے وہ حلف اٹھا لیا ہے۔ رمضان مبارک آ گیا ہے، سب کو رمضان کی برکتیں اور سعادتیں مبارک ہوں، اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اس رمضان کی برکتوں میں پاکستان اور دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں خیر و عافیت ہو، انسانیت کی خیر و عافیت ہو، اسے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں آپ کے ساتھ خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، جس میں کہ قرآن
کا جو دورہ ہے وہ آپ سے ذکر خیر اس کا کیا جائے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.